अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से जारी है और पाक व हिंद में 15 को बहुत सारे मराकज़ में और बहुत सारी इमाम बारगाहों में ये सिलसिला शहादत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तक़रीबात मजालिस और इज़हार अक़ीदत वहाँ पे बरगुज़ार हुई मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों और मराकज़ में हिंद व पाक में। और आज जो है जो यहाँ की तारीख़ है यानी ख़ुद ईरान और इराक़ में और शायद हो सकता है कि आपके बाज़ इलाक़ों में भी 25 को ये शहादत बरगुज़ार किया जाता है। और गुफ्तगू जो है उस पर जो है इसी उन्वान से, इसी शहादत के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला है। और आज नहायत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अतहर काज़मी साहब क़िबला इंशाअल्लाह मेरठ से, हिंदुस्तान से। और इंशाअल्लाह जो ही उनके साथ रब्ता कायम हो जाता है तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। और मेरे ख़्याल में कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि रब्ता जो है वहाँ कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से इंशाअल्लाह, तबीयत मिजाज बखैर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सलामत रहे क़िबला। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप नहायत ही आपके ममनून और मशकूर है कि आपने अपनी कीमती औकात में से वक्त हमें इनायत फरमाया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं चूँकि वक्त जो है वो मुख्तसर है तो मैं आपकी इजाज़त से सवालात का सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा। और जैसे आपके इल्म है कि गुफ्तगू हमारी हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से है, तो पहला सवाल क़िबला इस उन्वान से मैं करना चाहूँगा ताकि मुस्तफ़ीद हो सके कि हज़रत की जो उनकी हयात तय्यबा है उस पर अगर एक मुख्तसरन वज़ाहत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला। मैं इस मंजिल के ऊपर जिससे कि आपका सवाल है ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारे आइम्मा असना अशर यानी कि 12 के 12 आइम्मा हमारे लिए मोतबर हैं, हमारे लिए अहम हैं, जिनके बगैर हमारी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर और हमारी हयात का कोई तसव्वुर। बेशक। लेकिन कुछ अफराद में ऐसे हैं कि जिनको खुसूसियत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तबारक व तआला ने ऐसे हालात इनायत फरमाए जी कि मैं उनकी खुसूसियत बाकी और ज़माने के अफराद को मैं सही। मसलन अगर आप इस मंजिल पे देखेंगे तो हज़रत इमाम जाफ़र इब्न मोहम्मद सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हमारे सामने है कि आपने जिन हालात के तय ज़िंदगी बसर की वो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं बाकी उन अफराद से कि जो अफराद बाकी अल्लाह की तरफ से इस मंजिल के ऊपर मुअय्यन किए गए उनको मनसबदार इमामत जी। अब चूंकि हालात मुख्तलिफ हैं लिहाजा एक हमारा अकीदा है अपना, सही अकीदा बहुत अहम है। तमाम के तमाम शिया उलमा इस अकीदे के ऊपर तकरीबन मुत्तफक जी कि हमारे हर इमाम को चूंकि अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने मासूम खल्क़ फरमाए जी और वो मासूम होने की बुनियाद पर उस हालात को जो वो पाते हैं वही इक़दाम करते हैं जो उन हालात में मुनासिब तरीन इक़दाम होता है। यानी इसकी थोड़ी वज़ाहत मैं इस तरह से करूँ जी कि मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिलाफत मैसर और तकरीबन 4.5 साल आपने बउन्वाने खलीफा इस दुनिया के अंदर बताया कि खिलाफत किस तरह से जारी और सारी फरमाई जाती। तो जो हालात को मौलाए मुत्तक़ियान ने पाया, जो इक़दाम मौलाए मुत्तक़ियान ने किया, अगर वही हालात मौला इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम आते तो बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर हुकूमत फरमाते जिस तर्ज के मौलाए मुत्तक़ियान ने हुकूमत। बेशक बेशक। और ऐसे ही जो हालात इमाम जाफ़र सादिक़
علیہ السلام نے حاصل کیے ہیں، اگر وہی حالات مولائے متقیان کے پاس میسر ہوتے تو مولائے متقیان بھی وہی کام کرتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، شیعت کی بنیاد ہے، بے شک، اور یہ تمام ہی شیعہ علماء اس بات کے اوپر شاہد ہیں اور کہتے ہیں۔ لہٰذا اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب علی کے حالات ان کے تئیں ان کے تئیں، اب چونکہ حالات کے تئیں امام کے اقدامات ہوتے ہیں، لہٰذا اس جگہ کے اوپر جو حالات امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ حالات کسی امام کو میسر، اس لیے کہ دو حکومتیں ہیں، ایک حکومت ہے بنی امیہ علیہم اللعن کی، جی بالکل، دوسری حکومت ہے بنی عباس علیہم اللعن کی۔ ظاہر ہے کہ اب یہ دونوں حکومتیں ہیں اور حکومت کے حصول کے لیے بنی عباس استعمال کر رہے ہیں ائمہ طاہرین کا، اور امام دیکھ رہے ہیں کہ امام کے نام کے اوپر حکومت حاصل کی جا رہی ہے، مگر کوئی ایک تاریخ بھی نہیں بتاتی کہ امام نے اٹھ کے اپنی خلافت کا اعلان فرمایا ہو، کہیں کسی جگہ بیٹھ کے امام نے، بلکہ اس سے ہٹ کے آپ نے وہ بنیاد ڈالی کہ جس کی وجہ سے آج شیعت ہمارے درمیان، اگر ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں تو اس کے اندر امام جعفر ابن محمد الصادق علیہ سبحان اللہ، بے شک وہ کاوش ہے کہ جس کی بنیاد پہ آج آپ بھی شیعہ ہیں، میں بھی شیعہ ہوں، بے شک، ہمارے اکثر ناظرین شیعہ نشین۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ یہاں پر ایک سوال جو ہے میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ حضرت کی جو حیات طیبہ کے بہت سارے مراحل ہے، اس میں سے ایک مرحلہ جو بڑا معروف ہے وہ ہے حضرت کے علمی خدمات، تو اس حضرت کے علمی خدمات کے عنوان سے آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں خدمت عرض کروں کہ علمی خدمات مختلف افراد نے انجام دی۔ دیکھیے، معاف کیجیے گا، میں افراد سے مراد جب یہاں ایک لفظ لے رہا ہوں تو اس میں کوئی عام لفظ کو استعمال نہیں، کوئی عام فرد نہ سمجھیں، میں مخصوص فقط اور فقط ائمہ اثنا عشری امام علی علیہ السلام سے لے کر حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک، بس اس کے علاوہ کوئی افراد سے مراد بس یہ 12 افراد۔ جی، تو اب میں خدمت عرض کروں کہ جتنے بھی افراد ہیں انہوں نے خدمت انجام دی ہے، مولائے متقیان کی طرف سے خدمت ہے، مولا حسن کی طرف سے بھی خدمت ہے، اور قلمی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو خود امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف سے بھی خدمت قلمی موجود ہے، بے شک، کہ آپ کی طرف سے صحیفہ سجادی جو آپ نے لکھوائی ہے، اللہ آج عالم تشیع میں پائے جاتے ہیں، تو وہ خود امام نے لکھوائے ہیں، بے شک خود املا فرمائے ہیں، یہ خدمتیں ہیں۔ لیکن جب آپ ان خدمتوں کو امام جعفر کی زندگی سے دیکھیں اور وہاں تو تقابل فرمائیں گے تو وہاں ذرا معاملہ مختلف ہے۔ صحیح، کہیں کہیں اب یہ میرا اپنا نظریہ ہے اور اپنا سلسلے میں تجزیہ ہے کہ ممکن ہے، آپ جگہ ملاحظہ فرمائیں گے، آپ لکھنے والے مختلف لوگ گزرتے ہیں اور باقاعدہ لکھنے والے لکھتے ہیں اور الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ میں کتابیں شائع بھی ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت اعلیٰ پیمانے پہ شائع ہونے والی کتاب بھی کچھ دنوں کے بعد۔ صحیح، لیکن اگر سیرت کو نفوس میں ڈھال دیا جائے، جی واہ، تو جب تک وہ نقوش موجود رہتے ہیں، جی واہ، اثر برقرار ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بالکل۔ دیکھیے یہی کام، دیکھیے آپ دیکھیے ایک منزل پر قرآن مجید حضور سرور کائنات کے لیے کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اپنے حبیب کو شعر کی تعلیم ہی نہیں دی۔ صحیح، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، جی یہ ان کے لیے مناسب بھی نہیں ہے۔ صحیح، تو ایسا نہیں ہے کہ حضور کو شعر کہنا نہیں آتا، جی بے شک، بات سمجھیے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن حضور نے کبھی شعر کہے ہی نہیں، صحیح، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، حضور نے کبھی اس منزل کے اوپر کتاب نہیں لکھی، یہ اور بات کہ کچھ املا فرمایا ہے جو مولائے متقیان نے لکھا ہے، کتاب جامعہ خاص طور پہ دیکھیے، یہ کتاب جفر دیکھیے، یہ سب ائمہ طاہرین کی اور معصومین کی لکھوائی ہوئی کتابیں ہیں۔ جی، مصحف فاطمہ شہزادی کا املا کرایا ہوا، لیکن باقاعدہ کتاب لکھنے پر ترغیب دی گئی ہو، اتنی شدت، لیکن انہوں نے کیا، انہوں نے کیا ہے افراد کو جمع کرنا
اور ان کی سیرت میں ایسے لوگوں کو تیار کر دینا کہ جب تک ان کے نقوش پر قرار رہیں گے جی تب تک ہماری عملی سیرت سب کے سامنے آتی ہے. واہ صحیح. یہ کام امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا واہ. کہ آپ اب دیکھیے ان 114 ہجری تقریباً جہاں پہ میرا حافظہ کام کر رہا ہے 114 ہجری کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت صحیح. سن 58 ہجری کے اندر امام کی ولادت ہے امام محمد باقر کی اور 114 ہجری کے اندر تقریباً امام کی شہادت ہے. تو گویا یہ کہا جائے کہ امام جعفر کا عملی امامت کا آغاز جو ہوا ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے تقریباً 7 ذی الحجہ جو آنے والی تاریخ ہے وہ امام کی محمد باقر کی شہادت کی تاریخ ہے. تو 114 ہجری میں آپ گویا امامت کو سنبھالا ہے جی. حالانکہ دیکھیے یہ میں تاریخی اعتبار سے کہہ رہا ہوں ورنہ ہمارا امام پیدا ہی امام. واہ واہ بالکل. ایسا نہیں ہوتا کہ امام کچھ مدت کے بعد امام بنتا ہو. تو 114 ہجری سے لے کر اور امام کی شہادت کی تاریخ تقریباً 148 ہے. صحیح. تو 148 ہجری تک کے جو حالات سامنے آئے ہیں جی اس میں امام کی سب سے بڑی علمی خدمت یہ رہی ہے کہ آپ نے 1 2 نہیں 4000 فضلاء اور علماء تیار. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اپنے آپ میں مکمل طور کے اوپر اتنے شدید ہیں اپنے علم کے اور اپنے فن کے ماہر ہیں کہ دنیا نے ویسے دیکھے ہی نہیں. بے شک بے شک. مثلا آج کیمسٹری دنیا کے سامنے ہے علم کیمیا اس کا موجد کون ہے؟ جابر بن حیان. جی بالکل. وہ امام جعفر کے ساتھ واہ شاگرد ہے امام کا. بالکل. آج دنیا دیکھیں فقہی معاملات کے اندر دیکھیں دنیا کے اندر جتنے فقہی مدارس ہیں جی وہ ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. بالکل. امام مالک شاگرد ہے امام حنبل کے, امام حنبل شاگرد ہے امام شافعی کے, امام شافعی شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے. جی اور وہ فرمان ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان. اللہ اللہ. 2 سال امام صادق کے پاس میں شاگردی کے نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. واہ. اگرچہ جملہ بہت کچھ ثابت کر رہا ہے جی اور یہ گویا آباء و اجداد کی سیرت بھی بیان کر رہا ہے. بالکل. واہ واہ ماشاءاللہ. اگر ان کا دروازہ نہیں ہوتا تو ہلاکت ہی ہلاکت مقدر ہوتی ہے. بے شک. یہ سب سے بڑا علمی کام ہے اور علمی خدمت ہے کہ آپ نے 4000 نفوس تیار کیے جنہوں نے سب کے سامنے آنے کے بعد بتایا کہ حقیقت علم کیا ہے. اور میں صرف دیکھیں 2 نام پیش کیے ہیں اس میں, ایک فقہی اعتبار سے ایک کیمسٹری کے اعتبار سے, جان بوجھ کے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ عصری علوم ہو جی تو وہ بھی امام عطا فرما رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور مذہبی علوم ہو تو وہ بھی امام عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی حضرت کے علمی خدمات کے عنوان سے. ایک سوال آخری میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس فقہ کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں یقیناً یہ حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ کا فقہ ہے اور باقی ائمہ کا بھی فقہ ہے. تو کس وجہ کیا بنی کہ اس فقہ پر جس پر شیعہ مذہب کے پیروکار عمل کرتے ہیں اس کو فقہ جعفریہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس پر بھی قبلہ اگر ایک مختصراً جواب فرمائیں. دیکھیے مذہب بھی مذہب محمدی ہے, ملت بھی ملت محمدی ہے, فقہ بھی فقہ محمدی ہے. یہاں تو مزاج یہ ہے کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. یہاں اپنی پہچان تو کچھ ہے ہی نہیں. جو پہچان ہے وہ مکمل طور کے اوپر پہچان ہماری محمدیت ہی ہے. لیکن کچھ حالات جو میں نے خدمت میں پہلے عرض کیا تھا جو حالات ایک دم سے پیدا ہوئے کہ اگر فقہ کو آپ امام جعفر کے ساتھ منسوب نہ کریں جی اس منزل کے اوپر تو پھر کہیں نہ کہیں فقہ جو باقی اور فقہ موجود ہے اور ان فقہ کو کہیں نہ کہیں آپ تقابل میں لے کے آئیں گے اس منزل کے اوپر, کہیں گے کہ یہ فقہ محمدی تو نہیں ہے, صحیح یہ فقہ محمدی تو نہیں ہے جی. تو یہ اب ایک طرف امام جعفر بھی ہیں, دوسری طرف 4 اور باقی ائمہ بھی, امام ابو حنیفہ بھی ہیں, امام شافعی بھی, امام حنبل بھی, امام مالک بھی, چاروں فقہ موجود ہیں. اب مسئلہ یہ کون سی فقہ وہ ہے کہ جو فقہ محمدی ہے؟ واہ صحیح.
اہل البیت ادری بما فی البیت. مسئلہ یہ کہ 4 اہل بیت میں سے ہیں یا امام جعفر اہل بیت میں سے. جی تو چونکہ امام جعفر کا تعلق اہل بیت سے ہے، دیکھیں یہاں یہ نہیں ہے کہ یہاں گفتگو کوئی کہتا السلام علیکم یا امام الامہ مثلا، نہیں، یہاں جو بھی سلام کرتا ہو کہتا السلام علیکم یا بن رسول. واہ سبحان اللہ، رسول کے بیٹے آپ کو سلام. تو چونکہ بیٹے ہیں اور بیٹے کی فقہ باقی کی فقہ ہے کسی اور کے بارے. ایک بات. دوسری بات، اس منزل کے اوپر جو کچھ امام نے فقہ کے لیے کام انجام دیے ہیں، صحیح، تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ملت وہ سماکم المسلمین ملت ابیکم ابراہیم. تو اگر باپ کی وجہ سے، باپ کے نام پہ ملت کا نام ملت ابراہیمی ہو سکتا ہے، صحیح، فقہ کی وجہ سے حضرت امام جعفر کی وجہ پہ فقہ کا نام فقہ جعفری نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. جی قبلہ بسم اللہ. جو علمی کامیں ہیں وہ علمی کام کو اٹھا کے آپ دیکھیں اور وہ چیزیں کہیں نظر نہیں آتی. وہ کسی نے کام ہی نہیں کیے. وہ بنی عباس اپنی حکومت کے لیے لگے ہوئے ہیں، بنی امیہ اپنے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن امام نہ ادھر نہ ادھر، لا شرقیہ ولا غربیہ. واہ سبحان اللہ. اس لیے ادھر ادھر دیکھنا یہ حقیقت دین نہیں ہے. صراط مستقیم پر قائم رہنا یہ حقیقت دین ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے. بے شک بے شک. قبلہ آخر میں مومنین کے لیے اگر 25 چونکہ پاک و ہند میں 15 کو بھی بعض علاقوں میں یہ شہادت منائی گئی اور یہاں عراق اور ایران میں 25 کو ہے، تو شہادت حضرت امام صادق علیہ السلام کے عنوان سے مومنین کے لیے اگر کوئی پیغام ہے، مہم بات ہے، نصیحت ہے تو بسم اللہ فرمائیں. میں بھی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے تو غیر ناصر ملت کی تحقیق کے مطابق 15 تاریخ جو ہے وہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں برصغیر پر منائی جاتی ہے. باقی اور ایران و عراق میں اور شام وغیرہ میں 25 تاریخ منائی جاتی ہے. لیکن محل شہادت میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. لیکن پیغام ضرور یہ ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے امام کی سیرت سے لوگوں کو آشنا. ہم بعنوان باپ اپنے بچوں کو صرف امام کے نام نہ رٹائیں، امام کی عملی سیرت. ہم کوشش کریں کہ اگر ہم ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے امام کا ایک واقعہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں تاکہ امام کی عملی سیرت دنیا کے سامنے آئے، سب سے بڑا کام ہوگا. میں جملہ مومنی خدمت میں اس سلسلے میں التماس کروں گا کہ امام کی عملی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ حقیقتاً یہ بات واضح ہو سکے کہ امام کی حیثیت دین کے لیے کیا ہے. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اور انشاءاللہ العزیز مومنین کے لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ آپ سے وقت لے سکوں اور اسی طریقے سے اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہیں. اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. شکریہ. الہی آمین. قبلہ ہمیں دعاؤں میں فراموش نہ فرمائیں اور کربلا مقدسہ میں یقیناً آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہے. شکریہ قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عزت مآب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اطہر کاظمی صاحب حفظ اللہ تعالی. کچھ تھوڑے بہت اللہ ان کو شفاء کلیہ عطا فرمائے. کچھ طبیعت بھی ناساز تھی قبلہ کی، لیکن بہرحال چونکہ مہم اس قدر ہے امام صادق علیہ السلام کے عنوان سے جو گفتگو کر رہے ہیں، چاہے یہ پروگرام ہے چاہے اور جگہ پر جو بھی پروگرامز ہو رہے ہیں، یقیناً اہمیت کے حامل ہے. قبلہ نے اس اہمیت کو ملحوظ خاص رکھتے ہوئے شرکت فرمائی اور نہایت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی خوبصورت بیانی سے امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے عنوان سے، حضرت کے علمی خدمات کے عنوان سے، اور آخری سوال جو میں نے کیا تھا وہ اس عنوان سے تھا کہ کیوں اس فقہ کو فقہ جعفری کہتے ہیں، جس کا انہوں نے جواب دیا اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھیں، اس چیز کو ہم سمجھیں. اور بہت سارے جو مخالفین ہیں وہ اشکالات بھی وارد کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ
یہ فقہ جو ہے جو آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ دین جو ہے وہ رسول اللہ لے کے آئے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس طرح کہتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو آپ سے بہتر ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے امام ہے جیسے ابو حنیفہ ہے، تو وہ تو صرف جو ہے وہ اجتہاد کرتے ہیں، نہ یہ کہ آپ لوگوں کی طرح اس چیز کا قائل ہو کہ یہ جو ہے حکم خدا ہے۔ تو اس پر میں عرض یہ کروں کہ دیکھیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو ہے وہ حکم خدا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلائل ہے۔ مثلا اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو اپنے بعد جانشینیت کا اعلان کر دیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی، اس کا ان لوگوں کے جواب کے لیے یہی چیز ہے۔ چونکہ آپ لوگوں نے خلاف عقل اپنی طرف سے یہ سلسلہ جاری رکھا، بعض کو جو ہے وہ اپنے لیے مجتہد بنا دیے، اور بعض جو ہے خود مثلا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے عطرت کی طرف رجوع کرو، آپ لوگوں نے عطرت کو چھوڑ کے اپنے لیے مجتہد بنانا شروع کر دیے۔ رسول اللہ نے جو ہے وہ خلیفۃ بلا فصل کا اعلان کر دیا تھا، آپ لوگوں نے چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ پہ بٹھا دیا، حکم خدا سے منحرف ہو گئے۔ وگرنہ رسول اللہ نے جو جانشین مقرر فرمایا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ خود یہ چیزیں جو ہے وہ ریٹن بھی موجود تھی۔ ہمارا البتہ عقیدہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم امام کے لیے جو ہے وہ غیب کا علم رکھنے والا ہم امام کو سمجھتے ہیں، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی وہ دو راہ نہیں۔ اگر کوئی شیعہ بھی یہ کچھ اس میں وہ عقیدہ اس کا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے۔ شیعہ مذہب کا کلی طور پہ عقیدہ یہ ہے، مختلف کتب میں جو ہمارے اعتقادی کتب ہیں ان کی طرف آپ جو ہے وہ رجوع کریں، یہی جملے آپ کو ملیں گے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ امام کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے لیے دنیا ایسے واضح اور آشکار ہوتی ہے جیسے میرے لیے یہ ہاتھ کی ہتھیلی، یعنی وہ کے لیے سب چیزیں جو ہے علم اولین والآخرین امام کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدگی سے ہمارا عقیدہ ہے کہ امام جو ہے وہ جانتے ہیں سب چیزوں کو، چاہے وہ چیزیں گزری ہے یا چیزیں آنے والی ہے، امام کو خبر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمارے متون میں موجود ہے کہ حتیٰ ہر امام کے لیے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے صحیفہ علویہ لکھا تھا، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے صحیفہ فاطمیہ لکھا تھا، تو اس میں یہی رسول اللہ کے احادیث موجود تھے، باقاعدہ رسول اللہ کے احادیث موجود تھے۔ اب اس احادیث کی حفاظت کا جو سلسلہ ہے وہ امام کے پاس ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت سے کوئی حدیث نقل کرتے تھے، مثلا زرارہ بہت سارے احادیث کا نقل کرنے والا ہے، تو حتیٰ حضرت سے پوچھتے تھے کہ اس کی کوئی دلیل ہے، تو حضرت وہی صحیفہ علویہ یا فاطمیہ کو کھول دیتے تھے، اور اس بات کی جو حدیث ہوتی تھی وہ بتا دیتے تھے، یہ ہمارے جد امجد حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب صحیفہ علویہ میں نقل عن رسول اللہ سے انہوں نے نقل کر کے اس میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ سلسلہ جو جانشینیت کا سلسلہ ہے، اور یہ خلافت کا سلسلہ ہے، خلافت از طرف الہیہ، تو یہ جو ہے وہ اس عنوان سے بھی جو ہے وہ کارآمد ہے، اور حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقیقی اور برحق، اللہ کے اور رسول کے برحق خلیفہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح ہمارے باقی ائمہ اطہار علیہم السلام اور حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو کہ اس دور میں اور اس زمانے کے امام وقت ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے دعا فرمائیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔